अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मामलात हैं, मईशत से जुड़े हों, सियासत से जुड़े हों या दीगर मामलात हो, आपकी सेहत से मुतालिक हों, कोशिश करते हैं प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू करें। थोड़ी बात मुख्तसर करूँगा क्योंकि मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, उनसे ज़रा मुल्की जो सियासी सूरत हाल है आज उस पर गुफ्तगू करनी है प्रोग्राम के पहले हिस्से में। तो बिला ताख़ीर पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। जावेद सिद्दीकी साहब मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, और हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आज मुल्क की सियासत पे गुफ्तगू होगी और उनकी जमात के हवाले से भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, अभी कुछ देर पहले एक मौजू ज़ेर बहस था जिसमें बात हो रही थी कि बिजली के लिए एहतजाज किया गया जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़, जिसका नतीजा तो ये निकला कि मुआहदा भी हो गया, कमी की जाएगी, सारी बातें हो गई। ताहम उसके बावजूद बिजली के बिलों में इजाफा हुआ और फिर लामहला हुकूमत पंजाब ने एक फ़ैसला किया जिसके बारे में मैं देख रहा था कि सिंध के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मुराद अली शाह साहब, वो ये फरमा रहे थे कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई इस किस्म के फ़ैसले जो पंजाब से किए जाते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कोई रिलीफ दे देना, जो कि इससे पहले आपकी हुकूमत में भी हो चुका है, तो उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो बहरहाल अब ज़रा ये फरमाइए कि क्या कुछ होने जा रहा है। अगर सिंध के अंदर अगर ये मामला नहीं होता, अगर कीमतों में कमी नहीं होती और मान लीजिए कि वहाँ पर इसकी कमी हो जाती है बिजली के बिलों में, ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी और क्या सोच रखा है कि जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई, लोगों को मोबिलाइज़ कर लिया और एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया, लेकिन आप ताहाल इसी शशोपंज में हैं कि आपके जो लीडर हैं उनको कैसे रिहाई मिले या क्या हो, क्या वाक़तन ऐसा ही है? लोग ये जानना चाहते हैं कि हिकमत अमली क्या है। ठीक है, ये सारे मामलात आपके चलते रहेंगे, लेकिन लोगों के लिए अगर आप समझते हैं कि वाक़तन आवाज़ उठानी है तो कैसे ये सिलसिला शुरू होगा, क्या सोच रखा है? ज़रा चाहूँगा इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने जैसा भी फरमाया बिजली, तो ये बिजली के जो रेट्स हैं ये आज का मसला नहीं है, ये काफ़ी अर्सा हो गया और लोगों को एहतजाज करते हुए, और इसमें तकरीबन हर जमात जिसमें हमारी जमात भी शामिल है जी। उसने भी इस पे एहतजाज किया, असम्बलियों में भी इस पे आवाज़ उठाई और वैसे भी। तो क्योंकि ये एक इज्तिमाई मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, किसी एक शख्स या एक सूबे या शहर का नहीं है। सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जमात इस्लामी ने किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत जो उन्होंने एहतजाज किया इस पे, और वैसे भी हाफिज़ नईम रहमान साहब की जो शख्सियत है, क्योंकि कराची में से उनका ताल्लुक़ है और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी उनकी जो शख्सियत है उसमें, लेकिन पॉलिसी क्योंकि जमात की होती है, शख्स की नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जमात इस्लामी की पॉलिसियों का अगर आप जायज़ा लें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अरसे से वो सियासत कर रहे हैं, आज की सियासत नहीं है उनकी, बल्कि तकरीबन मेरे ख्याल से 70 से पाकिस्तान बनने से पहले, या पाकिस्तान बनने से पहले या मौदूदी साहब से अगर आप शुरू करें, तो इस दौरान में कई धरने हुए, कई मुआहदे हुए, और उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये भी आपको इल्म है। अभी इससे पहले कराची में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी हुआ था और वहाँ भी मुआहदे हुए थे, वहाँ भी जो सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर थे उनके साथ एक मुआहदा हुआ था, लेकिन इस मुआहदे पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसी तरह आप देखें कि अभी जो इस्लामाबाद में हुआ था, तो मैं अगर अपनी ज़ाती वो पेश करूं तो धरने से पहले मेरा बिल जो आता था, धरने के बाद 5,000 रुपये उसमें इजाफा हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम की, इसकी एक पूरी तारीख है। आपके ख्याल में ये बेनतीजा रहा? बेनतीजा रहा, इसकी ज़रूरत नहीं थी? नहीं, देखें इस वक्त जो मामलात हैं वो सिर्फ एक बिजली का मसला नहीं है, फिर इस वक्त रोज़गार का भी मसला है, तालीम का भी मसला है, सेहत का भी मसला है, यानी मसाइल का एक
انبار ہے. ٹھیک ہے. لیکن بجلی کا مسئلہ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کی سیلری اور جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کے گھر کے کرائے سے بھی زیادہ اب ان کا بجلی کا بل ہو گیا. جی, اگر کرائے سے زیادہ نہیں ہے تو اس کے برابر بھی ہے. تو آپ دیکھیں اس کو ایک عام آدمی جس کی سیلری پرسن جو ہے یا ایک عام جو ہے وہ کس طرح افورڈ کرے گا. پھر اس کے ساتھ تعلیم کا, ظاہر سی بات ہے تعلیمی اخراجات بھی ہوتے ہیں. پھر خدا نہ کرے ابھی جیسے موسم ہے, بہت گرمی شدید ہوئی تھی, تو صحت کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے یہ سب مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو اب جیسے ہماری جماعت ہے تو وہ جو کوشش کر رہی ہے وہ نظام کے جو سسٹم ہے, جو استحصالی سسٹم ہے جو ایک عرصے دراز سے پاکستان میں رائج ہے, اس کے خلاف کہ اگر یہ جو لوگ ہیں جو ذاتی مفادات کے لیے, اگر آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی ہمارا 22 اگست کو اسلام آباد میں ایک جلسہ ہے, تو میاں صاحب نے آ کے میرے خیال سے 14 روپے کم کیے, 14 روپے ریٹ کا اعلان کیا, کم کیا, اور وہ بھی صرف پنجاب میں. آپ مجھے بتائیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم ابھی بھی آپ کے بھائی ہیں, آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے, پنجاب کے نہیں تھے, پاکستان کے تھے. اگر آپ نے کوئی ایسا اعلان کرنا تھا تو پرائم منسٹر کے تھرو پورے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. اس وقت ان کی اتحادی جماعتیں بھی اس بات کا گلہ کر رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی سیاست کر رہی ہیں, لوگ ان سے بھی پوچھیں گے. بالکل صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں مطلب کسی ایک اعلان یا کسی ایک مسئلے کے حل طلب نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو پورا جو استحصالی نظام اور استحصالی ٹولہ ہے اس سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ جو اگر جلسے کی ابھی آپ نے جس کی بات کی ہے, اس کا ایجنڈا کیا آپ نے رکھا ہے؟ کیا واقعتاً یہی سارے ایشوز ہیں, یا استحصالی نظام جس کی ابھی آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے اس کے لیے ہے, یا اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے ہے؟ کیونکہ میں تو جو پوسٹرز اور بینرز دیکھ رہا ہوں اس پہ تو لکھا ہے رہائی کے لیے نکلو, اس کو آزاد کرانے کے لیے نکلو. یہ ہے کیا ایجنڈا؟ لوگوں کو کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ وہ بھی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے, ظاہر سی بات ہے. اس وقت جو کنفیوژن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری کنفیوژن ہے اور ایک جو مختلف لوگ آتے ہیں, لیکن اگر وہ لیڈر عوام کے درمیان ہوگا, اپنی پالیسی دے گا تو کنفیوژن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چل جائے گا. لیکن وہ ایک اجتماعی چیزیں بھی ہیں, مطلب وہ صرف رہائی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائل ہیں, عوامی مسائل ہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہے. کیونکہ لازمی سی بات ہے آپ عوام کے ذریعے ہی حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں کو تبدیل کریں. جیسے کہ ابھی آپ نے جماعت اسلامی کا ایک اثر ظاہر سی باتیں پڑا, تو اسی طرح کا جو جلسہ ہوگا چاہے وہ کوئی بھی جماعت کرے تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. ایک امپیکٹ ویسا ہی نہ آئے جیسے جماعت کا ہے کہ آپ نے کہا 5000 بڑھ گئے, وہاں پہ سزا اگر 10 سال کی ہے تو لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی جلسہ ہوا نہیں ہے اور پنجاب میں ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے. میں اس پر آ رہا ہوں. ان کا تو جلسہ ہونے کے بعد بڑھے, ہمارا جلسہ نہیں ہوا اور کمی شروع ہو گئی. اس سے پہلے شروع ہوگا. یہ اچھی بات آپ نے کی ہے, میں اس کے اوپر ابھی آپ سے مزید گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, استحصالی نظام, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, نہ جانے کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو صورتحال مختلف نہیں تھی. یہی استحصالی نظام تھا, اسی میں لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا. جاوید بھائی نے تو خیر اس کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن چلے میں بھی نہیں کرتا, لیکن اسی سسٹم کا حصہ رہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب سوال یہ آپ سے کہ یہی سلسلہ اگر جاری رہے گا, اب میں آپ کی جماعت کو کہاں دیکھتا ہوں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے, جمہوری جماعت کہتی ہے, وہ تیار نہیں ہے سڑکوں پر آنے کے لیے, کیونکہ شاید ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے, کیا سوچ رکھتی ہے؟ اور پھر یہ جو ملکی مسائل ہیں جن کی ابھی نشاندہی یہاں پر کی گئی, سالہ سال چلتے رہے, شاید جب یہ آ بھی جائیں کبھی اگر, تو اس وقت بھی یہی مسائل ہوں گے. آخر حل کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے, کیا پلان ہے, کیسے اس کو آپ ڈرائیو کریں گے ایجنڈے کو, ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی 76 سالوں سے یہ مسائل ہیں, یہ مسائل حل نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اب اکانومی تباہ کی گئی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں, بینک جتنے تھے ہمارے, بینکنگ لائن جتنی تھی, اب وہ سودی نظام پہ چلنے شروع ہو گئے. اس کے بعد دیگر جو معاملات ہیں, میں ایک بات آپ کو عرض کروں گا کہ پاکستان ہمارے کو آپ دیکھیں کہ ایک بزنس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے, جیسے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہر بندہ آ رہا ہے وہ یہاں سے اپنے بزنس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. تو ان 76 سالوں میں جب 88 کے اندر ایک واقعہ ہوا, جنرل ضیاء صاحب شہید ہوئے,
تو اس کے بعد ایک جو اس ٹائم ہم ایک وار سے گزر رہے تھے. ایک وار تھا رشیا اور افغانستان جنگ کا, جس میں پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا وہ وہاں پر. اس کے بعد ہماری جو اکانومی تھی وہ گروتھ کر رہی تھی, جبکہ اس وقت ان کے انتقال کے بعد جب جمہوریت کا نظام سٹارٹ ہوتا ہے تو بے نظیر صاحبہ کو 92 سیٹس ملی تھی اس ٹائم, لیکن ان کے پاس جو ان کو لمیٹڈ سیٹیں چاہیے تھی وہ کم تھی. اس کے باوجود بھی ان کو حکومت دی گئی کہ جمہوریت کے نظام کو لے کے آگے چلنا ہے, کہ جو بھٹو صاحب کے پھانسی کے بعد کے واقعات ہوئے ملک کے اندر اور پھر وہ انتقامی سیاست اور معاملات چل رہے تھے کہ وہ ان کو ختم کیا جائے اور جمہوریت کو پروان چڑھایا جائے. اس کے بعد جو آگے کا فیلئر سٹارٹ ہوا ان 11 ایئرز کے اندر. اب ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب ضیاء صاحب کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو یہ ذمہ داری کوئی ڈپارٹمنٹ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا, حتیٰ کہ اس ٹائم کہ جو ڈی جی صاحب تھے ISI وہ کہنے لگے جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو پولیس کا کام ہے. آج آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان کو جو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے نا وہ یہ اس وے سے ہٹ گیا, لیکن بات تھوڑی عرض کرنی تھی عوام کے سمجھانے کے لیے. تو وہ پولیس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. صدر پاکستان کو لیگلی لا سے آئین سے اگر پاکستان کی روح سے دیکھا جائے تو پولیس کی رسپانسبلٹی ہے ان کو پروٹیکشن دینا. اتنا بڑا حادثہ ہوا, جمہوریت کی طرف جب آپ گئے آپ کی اکانومی بیٹھنا شروع ہوئی اس ٹائم. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہوئی کہ جو بزنس مائنڈڈ لوگ تھے وہ 92 جو سیٹس تھیں جو کہ حکومت کا حصہ بنے, انہوں نے کیا کیا کہ ابتدائی سطح پہ ہی آتے انہوں نے زراعت, آپ کی صنعت اور تجارت, ٹیکنالوجی تو اب آ رہی ہے نا, جدید ٹیکنالوجی ہماری, زراعت صنعت اور تجارت کے اندر کمیشن طے کرنا شروع کر لیا. اب کسان کو جو فصلوں کے لیے ضروریات تھیں, پانی تھا, کھاد تھی, پیسٹی سائیڈ, یہ چیزیں تھیں, یہ ساری چیزوں کو جب سیل آؤٹ کیا جاتا تھا تو اس میں کمیشن فکس ہونا شروع ہو گئے. اب وہ کمیشن جب فکس ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جو پیداواری سطح تھی وہ کم ہونا شروع ہوئی. آپ زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ باہر سے جو ہے نا گندم خرید رہے ہیں, باہر سے پھل آ رہے ہیں, باہر سے سبزیاں آ رہی ہیں, یہاں تک حال ہو گیا جی سبزیاں باہر سے آ رہی ہیں. آپ کے ملک کے اندر اگنے والی چیزیں کیوں تباہ ہوا کہ وہ کمیشن فکس ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کی جو معدنیات نکل رہی تھی, جو وسائل تھے, ان وسائل کو بھی لوٹنا شروع کر دیا گیا. اب معدنیات آپ کے پاس دنیا کی سب معدنیات ہیں جو کہ ملک کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ کو IMF یا کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیپنیز کو ہم نے قرضہ دیا, جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا, ایک وقت وہ تھا ہمارے ملک کا, اور پھر ایک دم جمہوریت کا سسٹم آتا ہے اور آپ کی گروتھ جو ہے وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے, آپ کی تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں, آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. یہ سارا پھر گراف آپ دیکھتے رہیں, ایجوکیشن کا گراف اس لیے گر گیا کہ کئی پرائیویٹ سکولز بنے. اس کے پرائیویٹ جب سسٹم آ جاتا ہے, جب آپ کے ہاسپٹل پرائیویٹ ہو جائیں گے, آپ کے سکول پرائیویٹ ہو جائیں گے, جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ تو نہیں بچہ پڑھا سکتا. سرکاری جو سکولز بن رہے ہیں, ٹیچر گھروں میں بیٹھے آرام سے سیلریز لے رہے ہیں, فیک سکول بنے, فیک ٹیچرز ہوئے. یہ ساری اکانومی برباد کرنے کے لیے ایک اہم رول پلے ہوا ان 11 ایئرز میں. دو پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. اب آپس کی ان کے چپکلیش اور لڑائی جھگڑے کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا, اس کا نتیجہ پہ اکانومی کی بربادی کی صورت میں ملا. آج اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط ایک چھوٹی سی عرض کروں, 6 مہینوں میں 80 روپیز پہ ڈالر آ سکتا ہے 6 مہینے میں, اور آپ صرف 515 بندوں کی لسٹ میں دیتا ہوں آپ کو, 515 بندے جو ہے نا پاکستان کا نظام ان کو سنبھالنے دیں. اب وہ 515 لوگ کہاں سے ہوں گے, یہ سوال ہے. عدلیہ سے بھی ہوں گے, ملٹری سے بھی ہوں گے, صحیح,
पुलिस से भी होंगे, रेंजर से भी होंगे, आपके एफसी से भी होंगे, आपके एग्रीकल्चर से भी होंगे, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी होंगे, आपके जितने लोग हैं वो तमाम आपके उन डिपार्टमेंट्स से होंगे आप जिसमें ये समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स को लाके मामला को हल किया जा सकता है? एक छोटी सी याद, इसके अंदर भाई सियासतदान भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये 515 लोगों की लिस्ट मैं देता हूँ, मेरे पास पड़ी है, मैंने तैयार की है। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है ना कि अब ये कॉम्पिटेंट बंदे लाएंगे कैसे? अब मिसाल के तौर पे एक जज थे, डैम बनाने चल पड़ते थे, कभी कहीं छापे डालने चल पड़ते थे। अब अगर आप उन जैसे जजेस को लाकर अगर वो करेंगे तो मैं तो समझ रहा हूँ कि फिर ये 515 बंदे वो काम करेंगे, वो एक उन्होंने अकेले ने ऐसे ऐसे काम किए कि मैं उसकी क्या यहाँ पर बात करूँ। तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेंगी, लेकिन वो जो कुछ कर कर गए हैं तारीख कभी ऐसे लोगों को नहीं माफ कर सकती। जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। 515 ये वो लोग हैं जिसमें पॉलिटिशियंस भी होंगे, ठीक है, ये एक निगरान सेटअप आप बनाएं और इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है यानी उनकी लाइफ है, चाहे वो सर्विसेज में थे या प्राइवेट सेक्टर में थे, उनकी लाइफ वो है कि 0% भी वो उनके अंदर करप्शन नहीं है। ठीक है, ये आप देख लें, स्क्रूटनी करें, उसके बाद फिर उनको सामने लेकर उनको लें। अब उनको जब आप बिठाएंगे, ये वो लोग हैं कि 69% या 70% आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो लोग या रिश्वत दे के पोस्ट ले चुके हैं या सफारशी बेस पे आए हैं। जो 40% लोग वो हैं जो मेरिट पे सिलेक्ट होकर आए हैं। ये उन 40% लोगों में से 515 लोगों की लिस्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैंने इस चीज पे वर्क किया, इस चीज पे काम किया, हमारी इकोनॉमी क्यों बर्बाद हुई। अच्छा, आज हमें लगा दिया जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी है जी, आप उसमें आ जाएं, आपको आईटी से दीगर मामला से यहाँ से वहां से बहुत अर्निंग हो रही है। अच्छा, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्यों बर्बाद किया गया है? आपकी ज़राअत और सन्नत और तिजारत, ये सारी चीजें जब आपकी खराब कर दी गई हैं, आपकी मादनियात जो पाकिस्तान का कीमती असासा है। डॉक्टर साहब, मैं आपका एजेंडा जानना चाहता हूँ। आपने तो ये बता दिया कि इसका सॉल्यूशन ये है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाकर खड़ा कर दिया जाए। मैं आपकी जमात के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि एक सियासी जमात है, यही एजेंडा कि ऐसे लोगों को हायर करेंगे कि वो लोग जो जिनकी सोच इस तरह है कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा वक्त बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 दिन बाद आप बैठे हैं और बच्चियां आती हैं 2-3 और आके रोना शुरू कर लेती हैं। तो अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे, जी आप तो खलीफा अव्वल हैं, आप तो हमारे वालिद साहब वालदा है नहीं, आप हमारे घर आते थे, हमारी बकरियों का दूध निकालते थे, हम कुछ खुद पीते थे, कुछ बेचते थे, हमारा गुज़र औकात होता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं अब भी उसी तरह ही आऊंगा कि मैं अब खादिम हूँ आपका जी। तो वो उसी तरह जाते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आपने ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने आने वालों के लिए बड़े मुश्किल हालात कर दिए हैं। जब उस सिता के उस सोच के लोग होंगे तो मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म होगी, चाहे वो किसी तो उनको आप सियासी जमात का हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, ये एजेंडा है? हमारा हिस्सा ही है, हिस्सा ही हम हिस्सा। अच्छा, तो आपने ऐसे लोगों को इंडक्ट किया है कि जिनका एक बैकग्राउंड हो, जिनकी अपनी अपनी जगह पर एक कोई कैपेसिटी में उन्होंने अपने किसी काम किया हो, ये है? जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें सियासतदान कोई नहीं है कि जो सियासतदान भी हैं जिसमें अच्छा रिकॉर्ड जिनका तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर 0% करप्शन नहीं है। ठीक है, कोई तो आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाकर मामले को हल कर, कोई लाइफ में उनकी कोई सिस्टम नहीं चला। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि एजेंडा ये है कि ऐसे लोगों को हायर किया एजेंडा किया जाए। जी जज साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास तो बड़े सारे लोग हैं जो कोई इस पार्टी से आया, कोई उस पार्टी से आया। सोच आपके लीडर की भी कमो बेशी यही थी और ये कहा जाता था कि जी ये लोग दूसरी पार्टी के अंदर उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े तो क्या हुआ, हमारे पास आ गए, हमारे पास आके ये लॉन्ड्री के अंदर मुझाते हैं, उसमें साफ़ हो जाते हैं, तो अब ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स का उन्होंने नाम लिया कि इसको मैं चपड़ासी अपने पास भर्ती नहीं करूँगा, और बाद में फिर उसको दाखिला की भी मिनिस्ट्री दी, फलाना भी मिनिस्ट्री दी, और वो हर वक्त चश्मा लगा के सामने नज़र आता था, ऐसे कश लगाता था। ये क्या माजरा है, क्या ऐसे ही हो? और फिर जो उसके बाद उसने किया, अब मैं अगर उसके बारे में बताऊंगा तो फिर वो इतना अहम शख्सियत नहीं है जिसके बारे में जवाब दे दूं फिर आपको। तफसील से जवाब दीजिए, मुतमईन कीजिए हमें और देखने वालों को भी। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। देखें, अभी हमारे डॉक्टर शब्बीर साहब ने एक तज्जिया पेश किया, फार्मूला दिया। ये
یہی فارمولہ کیوں دیا جاتا ہے کہ جناب اتنے افراد کی لسٹ لے لیں, ان کو گورنمنٹ میں لے کے آ جائیں, ان کو, جب آپ کے ایک جمہوری سسٹم رائج ہے, ایک الیکشن کا ایک جو ہر ملک میں ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے دنیا کے 200 ممالک ہیں, پاکستان اکیلا نہیں ہے, مسلم کنٹریز بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں ساری, وہاں پہ ایک جمہوری طریقہ ہے اور جمہوری طریقے سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. ابھی ضیاء صاحب کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, تو ہم بھی اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے, لیکن تھوڑا سا بہت ہمیں جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ضیاء صاحب نے ریفرینڈم کروائے تھے, اور اس کا اچھا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, پی ٹی وی تھا, پی ٹی وی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومتی گن گاتے تھے, صحیح ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلے بینڈ کی تھی وہ جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی ان پہ پابندی لگائی تھی, جبکہ وہ آپ کی نرسریاں ہوتی ہیں, مطلب جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہوتی ہیں وہاں سے سیاستدان بھی نکلتے ہیں, وہاں سے بیوروکریٹس بھی نکلتے ہیں, وہاں سے ڈاکٹر بھی نکلتے ہیں, انجینئر بھی نکلتے ہیں, ہر آدمی نکلتا ہے. تو آپ نے اسی کو بینڈ کر دیا تھا. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بے نظیر کا دور اور پھر نواز شریف کا دور, اس کی جو چیزیں تھیں, تو شاید آپ کو بھی یاد ہے کہ جب غلام اسحاق خان نے اس وقت 52B2 کا ایک شک تھی جو صدر کے پاس 58B کی جو ضیاء صاحب نے رائج کی تھی, صدر کو اختیار دیا تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا ہے. تو اس وقت جو غلام اسحاق خان صاحب تھے انہوں نے جب بے نظیر صاحبہ کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو زرداری صاحب کے اوپر کیا کیا الزام لگائے تھے وہ آپ نکال لیں, اور وہ صدر مملکت تھے, ایک طویل عرصہ ان کا بیوروکریسی میں گزرا تھا, غلام اسحاق خان صاحب کا سینٹ کے چیئرمین بھی رہے بہت ساری. پھر اس کے بعد وہی زرداری صاحب 2 دفعہ آپ کے پریزیڈنٹ بنے. پھر نواز شریف صاحب کی جب حکومت ڈیزالو ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب نے ایوان صدر پہ کیا الزامات لگائے تھے, اور ایوان صدر نے ان کی اسمبلی جو ڈیزالو کی تھی پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا تھا. تو اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی. اس وقت جب آپ کو پتا تھا کہ جناب زرداری صاحب ایسے ہیں, نواز شریف صاحب ایسے ہیں سب, تو اس وقت کیوں نہیں ان کو سزائیں دی گئیں, یا کیوں نہیں ان کی اصلاح کی گئی؟ اگر سزائیں نہیں دے رہے ہیں چلے تو اصلاح کی جاتی کہ نظام صحیح ہو جاتا. یہ کس سے سوال ہے ویسے؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی تجزیہ کیا. اچھا پھر آ جائیں آپ پرویز مشرف دور میں. پرویز مشرف دور میں آئیں گے آپ تو وہ بھی آپ نے دور دیکھا کہ اس وقت کاروبار چل رہا تھا, سب کچھ تھا. پھر انہوں نے ایک پراپرٹی کا گیم شروع کیا, جو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو پراپرٹی پاکستان کی ہے وہ کہاں پہنچ گئی اور آپ کا بزنس کہاں پہنچ گیا. ویسے میں ایک قطع کلامی کی بات ایسے ہی ہے اپنے کی بات بتا. جی جی پرویز مشرف اللہ ان کو جنت دے, بہت سارے معاملات کے اوپر نا لوگ بڑا تنقید کرتے ہیں نا. ہم تو اکانومی کے اوپر کیونکہ جائزہ لیتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, ان کی بہت ساری پالیسیز نا آج بھی آپ کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز سے, مجھے معاف کیجیے گا تھوڑی سی ان ڈیموکریٹک بات کرنے لگا ہوں, لیکن بہت زیادہ اچھی تھی. آپ نے پراپرٹی کی بات کی, دوسری طرف جن معاملات کو لے کر چلے نا, جتنا میں نے پیسے کا انفلو دیکھا, اب اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, مختصر کر لیتا ہوں, لیکن جتنی میں نے اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے نا, میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں نہیں دیکھی. اب وجوہات بہت ساری ہیں اصل میں, لیکن میں آپ کو ایک بڑا فیئر انالیسس دے رہا ہوں. اکثر و بیشتر مجھے تو ہمیشہ سے پسند ہے, میں ان کے لیے ہمیشہ ڈالر کا ریٹ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ڈالر جو تھا 60 روپے کا تھا. یہ اکثر, اور آپ کی بات بھی صحیح ہے, اکانومی کی بات صحیح ہے. شیخ رشید کے بارے میں پوچھ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں, پروڈیوسر میرا کہہ رہا ہے کہ اس کا تو جواب میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرا, لیکن اس کی وجوہات کیا تھی؟ 9/11 کا جو میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھ لیں, دیکھیں آپ پورے سنیں. آپ نے ایک چیز کی تو مجھے بھی تھوڑا سا اپنی پارٹی کا جواب دینا یار, یہ تو یہ ساری باتیں پھر دہرائیں گے آپ 90 میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا, تو ہماری تو جو اسٹرگل چل رہی ہے وہ سب کے سامنے, سب کے سامنے, نہیں سب کے سامنے بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پہ صرف ایک چیز کو فوکس نہیں کیا جا رہا, وہاں پورے نظام کو فوکس کیا جا رہا ہے. استحصالی نظام, استحصالی ٹولے کے خلاف چل رہی ہے. جو آپ نے دیکھا کہ جو 2024 کے جو الیکشن ہوتے فروری میں, اس میں جو ریزلٹ ہوا تھا, جو تو اس پورے, اب اس میں ظاہر سی بات ہے لیڈر کی رہائی بھی, آپ فارمولہ دے دیں, میں تو یہ سوال کر رہا ہوں, آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے تو فارمولہ دیں. یا تو پھر آپ جیسے جنوبی کوریا میں ڈکٹیٹرشپ, جہاں بہت سارے ملک ہیں, وہاں پہ کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوتا, نومینیشن ہوتی ہے کہ جی باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد فلاں, ایک ادارے سے آپ آ جائیں. کیونکہ دیکھیں آپ, ضیاء صاحب نے 11 سال گزارے, مشرف صاحب نے 9 سال گزارے, صحیح ہے نا. تو سیاست دانوں کا تو خیر 3-4 سال
وہ 5 سال بعد میں ہوئے تھے جب 18ویں ترمیم اور بہت ساری چیزیں پاس ہوئی تھیں. تو یا تو آپ ایک فیئر الیکشن کا جو رزلٹ آئے بجائے اس کے کہ میں لسٹ دے دوں کہ جی یہ لے لیں. تو 18 میں بھی تو فیئر ریزلٹ آ رہا تھا, اس وقت کیوں لیٹ گئے تھے یار؟ یہ کیا بات ہے؟ ارے سر 18 کا جو ابھی ہو گئے, اگر 18 کا جیسے آپ اکثر و بیشتر بھائی آر ٹی ایس بٹھا دیے گئے تھے, آر ٹی ایس بٹھا دیے تھے تو یہ جیت گئے تھے. میں الزام لگا رہا ہوں, یہ جواب دیں. اچھا سن لیں, آر ٹی ایس آپ کی بات, لیکن اس سے پہلے 13 کا بھی نہیں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. بولے یاسر صاحب آپ نے جھوٹ بولا, آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا. 2013 کا بھی رزلٹ آیا تھا جس میں 4 سیٹوں کے لیے کہا گیا تھا, لیکن وہ 4 سیٹیں لکھی گئی. اچھا آپ یہ دیکھیں, اگر میرے سوال کا جواب آپ کی بات صحیح مان لیں, آپ کی 2018 کی بات صحیح مان لیں, تو پھر 2024 کا عوامی رائے کا احترام کرانا 2024 کا رزلٹ کیوں آیا؟ پہلے جو کچھ ہوا آپ یہ دیکھیں نا 2024 کا رزلٹ کیوں آیا؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں 2024 کا رزلٹ کیوں آیا؟ جہانگیر کو کس نے کہا کہ جاؤ طیارے میں بھر کر لاؤ, یہ وہ ساری سیلفیاں لگایا کرتے تھے. میں اس کو کب تک دہراؤں؟ ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں, قوم بہت کچھ سمجھ چکی ہے. بات تنقید کی نہیں ہے, تنقید تائید اب اس دور سے ہم نکل گئے ہیں. قوم اس ٹائم جس پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے نا, قوم کو اس کی رائے کا احترام تو کریں. اچھا رائے کا احترام, ڈاکٹر صاحب کی بات پہلے ڈاکٹر صاحب کو, آپ پہلے ڈاکٹر صاحب کی رائے کا احترام کریں, پھر میں آپ کو کروں گا ان کی رائے کا احترام چلیں. کیجیے. آپ میری آپ کی بات میں نے بڑی صبر اور تحمل سے ڈاکٹر صاحب کی رائے کا احترام کریں. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں کہ قوم کی بات, ہاں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے. نہیں دے گئے. اب بات یہ ہے کہ سننا نہیں ہے, 500 کی لسٹ دے دیں گے, یا آپ ان کی رائے کا احترام کر نہیں رہے, ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم رائے کا احترام کریں. ڈاکٹر صاحب کی رائے کا احترام کیجیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ میں ان کے سوال کا جواب دے دوں پہلے کہ جمہوری نمائندے آنے چاہیے. جمہوری نمائندے جو ہے وہ 2013 میں بھی آئے, جمہوری نمائندے جو ہے 2018 میں بھی آئے, جمہوری نمائندے ابھی بھی ہیں, اور جمہوریت سلیکٹ ہوئی ہے, لیکن آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے. اب یا تو میں ہاں موقع دوں گا, سارا قصور ان بھائی ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنیں گے نا. میں وہی جواب دے رہا ہوں. 2013 میں جو گورنمنٹ بنی, جو 2018 میں گورنمنٹ بنی, اس نے 2013 کی گورنمنٹ کا جینا عذاب بنایا ہوا تھا, اور عوام کو روز ایک نیا جو ہے نا فارمولہ سننے کو ملتا تھا. اچھا پھر 2018 کی جب آئی تو 2018 کی حکومت جو آئی تو اس نے جو ہے جو پھر 2013 والے لوگ تھے انہوں نے 2018 والوں کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ ہوا, یا وہ جو 1.5 سال کی حکومت ہوئی کاکڑ صاحب کی تو نگران سیٹ اپ تھا, اس میں کچھ بہتر حالات ہوئے. اس سے پہلے کے جو وہ 1.5 سال کی حکومت, وہ جو 1.5 سال والا پی ڈی ایم کا جو ہوا, ہاں پی ڈی ایم کا, اس دور میں کیا کچھ ہوا. اور پھر اب دیکھیں, ہم کسی پہ الزام لگائیں, تنقید, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو کہ میں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, بالکل صحیح ہے, کسی پارٹی کو. آج کوئی جو بھی کوئی کر رہے ہیں نا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, وہ جماعت اسلامی ہے, یا دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, جتنی بھی ہیں, سب عوام اب سمجھ چکی ہے. آج 10 سال کا بچہ جو ہے نا وہ باشعور ہے, اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پہلے کیا ہوا ہے. 88 کے واقعے کی میں بات کر رہا تھا, وہاں سے جب بندیال کمیشن بنا, بندیال کمیشن کے اندر اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف پہ الزام لگا ہوا تھا کہ جی انہوں نے ضیاء صاحب کا طیارہ گروایا ہے. دیکھیں میں ایک وہ بات اس وجہ سے دہرا رہا ہوں بار بار کہ آپ اس ٹائم اداروں نے کتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, جمہوریت کو آگے لے کر آئے. جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ادارے کیپچر کرتے ہیں جمہوریت کو, اگر کیپچر کرنا ہوتا ضیاء صاحب کے بعد کوئی بھی اس ٹائم, یعنی اس ٹائم اسلم بیگ صاحب سے اسلم صاحب آ جاتے, اس کے بعد وہ سب کچھ ٹیک اوور کر لیتے ملک میں. بلکہ آسانی تھی اس وقت کہ آپ کا جرنیل, آپ کا صدر وہ حادثے کا شکار ہو گیا. اگر جمہوریت کے ادارے اسٹیبلشمنٹ دشمن ہوتی, جمہوریت کو پروان نہ چڑھانا چاہتے, تو نتیجہ یہی نکلتا. دیکھیں میں جمہوری پارٹی کا فاؤنڈر ہوں, ایک میں نے بھی پولیٹیکل پارٹی جو بنائی وہ بھی جمہوری ہے. میں ایک حقائق کی بات کرتا ہوں. ہم جتنے جمہوری لوگ ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں, دوسرا غلط ہے. آپ دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرو, اس کی بات سنو, اس کو سمجھو, اس کے فارمولے کو دیکھو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. نہیں کریں گے تو پھر صورتحال یہی ہوگا نا, پھر آپ کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا, جو کہ ابھی ہوا ہے. جیسا آپ عوامی رائے کے احترام کی بات کر رہے ہیں, وقت کم ہے, جی فرمائیے. دیکھیں ابھی جیسے 2000 مشرف صاحب کے بعد ایک کنٹینیو ایک عمل چل رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک جو لوگوں کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ نظام اسی طرح سے ہی ہوگا. اب آپ بیچ میں
جو ہمارے یہاں ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں اور انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے, اور انہوں نے ان کے دور میں آپ دیکھیں نئی نئی پارٹیاں کوئی قومیت کے نام پہ, کوئی مذہب کے نام پہ پروان چڑھ دی رہی ہے. یہ ایک تاریخ رہی ہے. آپ صرف یہ سیاستدانوں کو یا اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ڈکٹیٹروں کے, اگر ضیاء صاحب کا دور دیکھ لیں, مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں, تو اس میں کئی پارٹیاں جو مذہب کے نام پہ اور قومیت کے نام پہ, تو یہ کیوں پروان چڑھتی ہیں؟ یہ آپ دیکھیں 200 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں, اس میں سے آپ دیکھ لیں کتنی جمہوریت کے دور میں رجسٹر ہوئی ہیں اور کتنے ڈکٹیٹروں کے دور میں رجسٹر ہوئی ہیں. آپ کے سامنے آ جائے گی ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس عمل کو چلنے دیں, جیسا تیسا یہ انشاءاللہ خود ہی شفاف ہو جائے گا. جیسے پانی ہوتا ہے, پانی کے مطلب بہتے رہتے تو شفاف ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ بار بار اس میں مداخلت کرتے ہیں, پسند اور ناپسند کے لوگ ڈالتے ہیں, تو پھر نظام خراب ہوتا ہے. اگر جیسا کہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ عوامی رائے آپ اس کو چلنے دیں, الیکشن ہوتے رہیں. دنیا بھر میں یہ عمل ہوتا ہے, کوئی ہماری یہاں انوکھی چیز نہیں ہے. الیکشن ہوا ہے آپ نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ الیکشن ہوا اور جس طرح رزلٹ ہوا تھا اس کا عوامی ریئیکشن آپ نے دیکھا کہ کس طرح آیا اور حکومت کس طرح چل رہی ہے, یہ آپ کے سامنے. عوامی ریئیکشن آنا, تو عوامی ریئیکشن تو جیسا آپ مثال دیں کہ بنگلہ دیش میں نہیں, عوامی ریئیکشن آپ مجھے بتائیں نا, اس 2000 سوشل میڈیا ریئیکشن ہے, یہ تو ریئیکشن آپ نے خود کا کریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں, بیرون ملک پاکستانیوں سے آپ جا کے سروے کر لیں. بیرون ملک پاکستانی میری قسمت کا فیصلہ تھوڑی کریں گے. اندرون ملک سے کر لیں, یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ اندرون ملک سروے کر لیں, جعلی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی. آئے دن سروے ہوتے رہتے ہیں, پہلے الیکشن سے پہلے بھی سروے ہو رہے تھے, بعد میں بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اب کس سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو ملک اسی طرح چلے گا جس طرح چل رہا ہے. رہنے والے اسٹرینتھ بنا رہے تھے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو, یہاں سے سارے پاکستان کو اٹھا کر باہر بھیج رہے تھے کہ وہ بیرون ملک پاکستانی جو وہ اسٹرینتھن ہو جائیں, یہ ملک خالی ہو جائے اور وہاں سے ووٹ لے کر الیکٹ ہو جائے. مطلب اپروچ کیا تھی؟ اچھا اب یہ بتائیں کہ اب یہ جو نوجوان جو جا رہا ہے بیرون ملک پاکستانی, ہمیشہ سے جا رہا تھا یار جاوید بھائی, یہ تو آپ نے سوشل میڈیا نہیں, یہ بات غلط ہے. اس زمانے میں پاکستان کی آبادی اگر 12 کروڑ تھی نا, تو آج پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہو گئی ہے. شہباز شریف نے اعلان کیا کہ 28 محکمے ختم کر دیں گے, 1.5 لاکھ جو نوکریاں ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے, روزگار. میں اگر جواب دوں گا تو آپ کو لگے گا میں دفاع کر رہا ہوں. لوگ یہاں پہ پڑھنے لکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ نے کتنے ادارے بند کیے میں بتاؤں؟ کتنے بند کیے بتائیں. آپ کے جو صدر صاحب تھے اور آپ کے جو ارسطو تھے, جو ایک اکانومی کے سب سے بڑے چیمپئن تھے, جن کو 60 دن میں فارغ کیا گیا, یہ گئے اسٹیل مل کے اندر لوگوں سے وعدے کیے کہ ہم پہلے سے بند 2015 سے بند ہے, پھر یہ ہوگا جو وعدے کرنے کے بعد جو وہ آپ غلط تشریح کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہوا سب سے پہلے تو آپ ہی کھڑے تھے اس کو بیچنے کے لیے نا, آپ بھی شامل تھے. جو اسٹیل مل کو بٹھا کے آپ سیلری دے, اس کے بعد آپ بند اسٹیل مل کو بٹھا کے سیلری دے رہے تھے. ریلوے کا نہیں دیکھیں, آپ نے تو اس سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کیا. ریلوے میں بتاؤں گا. اچھا آپ بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں, جو لون لے کے قرضہ چڑھا رہے ہیں اور ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ صحیح ہے؟ نہیں, میں نے کب کہا کہ وہ صحیح ہے, میں تو ان کو دفاع کر ہی نہیں رہا, لیکن میں تو آپ نے کہا بند کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جن کا بند ہونا ضروری ہے. باقی وہ بند ہے, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, یہ ریکارڈ میں تھوڑی ہے. اب اگر آپ پی آئی اے کی بات کریں گے کسی اور کی کریں گے تو خسارے کا, تو آپ کے دور میں تو خسارے ڈبل ہوئے تھے. آپ نے تو ریلوے کی منسٹری اس کو دی تھی جس کو چپراسی نہیں رکھنا تھا. چل رہے ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بند کر دیے؟ آپ نے پہلے تو لا نہیں سکے, آپ بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا, ورنہ اس کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور کریں گے. ایک بریک کی طرف جا رہا ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.